देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक ऐसे ज़ख्म पर बात करने जा रहा है जो सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जिस्म पर महसूस किया जा रहा है। एक ऐसा ज़ख्म जो बार बार हरा हो जाता है, एक ऐसा दर्द जो खबरों की सुर्खी बनकर आता है और फिर खामोशी में दफन हो जाता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वसाइल से माला माल, लेकिन बदकिस्मती से अमन के लिहाज से सबसे ज़्यादा आजमाइशों का शिकार रहा है। हालिया दिनों में बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में आया। फायरिंग, धमाके, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, आम शहरियों को निशाना बनाना और वो मनाजिर जिन्हें देखकर ये सवाल खुद ब खुद जहन में आता है कि आखिरकार ये सब कब तक होता रहेगा। इत्तलात के मुताबिक हालिया वाक़यात में दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म अंदाज में हमले किए। कहीं सिक्योरिटी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया तो कहीं सरकारी तंसीबात पर हमले हुए और कहीं आम मुसाफिर, मजदूर और बेगुनाह शहरी इस जंग की भेंट चढ़ गए। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा समेत मुतअद्दिद शहरों में जो वाक़यात हुए कुछ रोज़ कबल, उसमें हमने देखा कि शिद्दत पसंदों के हमलों के बाद सूबे में ताहाल हालात कशीदा हैं। सूबे में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार है और कोयटा में शहरियों को इंटरनेट तक की रसाई में भी दुश्वारी का सामना है। इतवार को सूबे के वज़ीर आला सरफराज बुगटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 40 घंटों के दौरान किए गए ऑपरेशंस में 145 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं, जिनकी लाशें भी उनके पास मौजूद हैं। उनका मजीद कहना था कि हफ्ते के रोज़ होने वाले हमलों में मजबूरी तौर पर 31 शहरी और 17 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। सवाल फिर वहीं उठाएंगे कि आखिर ये कब तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के वज़ीर सरफराज बुगटी ने एक निजी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान से मुतालिक रियासत की मौजूदा हिकमत अमली ठीक है मगर इसको मुस्तकिल रहना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज हम इतनी आईबीओस कर रहे हैं, इतनी फाइट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि अगले 2-3 साल तक जब ये नोज डाउन होगा इसका और फिर ये कुछ अरसा चलेगा और अल्लाह करे कि हम अपनी रियासत की पॉलिसी जो है वो चलाते रहे ऐसे ही। मुझे ये डर होता है कि हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहे। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा सियासतदान मुस्तकिल मिजाज हैं भी? हुकूमत में बैठने लोगों की पॉलिसियाँ मुस्तकिल होती भी हैं। आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने सेनेट में खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं, कोई हुकूक का मामला नहीं, लेकिन मरियम नवाज कुछ अरसे पहले अगर मगर क्यों कर रही थी और वो जो नौजवान हैं बलूचिस्तान के, उनको क्या कह रही थी, आइए सुनते हैं। कोयटा के मेरे बहन और भाइयों, मुझे पता है कि यहां से नौजवानों को उठा लिया जाता है। मुझे पता है कि कभी कभी उनकी मसख शुदा लाशें मिल जाती हैं और अक्सर वो हमेशा के लिए लापता और गायब हो जाते हैं। सवाल ये है कि जब सियासतदान मुस्तकिल मिजाज खुद नहीं होंगे तो बलूचिस्तान के मसले को हल कैसे किया जाएगा? हुकूमत चाहती है कि बलूचिस्तान में ऐसा अनासिर का सफाया किया जाए मगर अपोजिशन अलग पेज पर है। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह ने कहा कि बलूचिस्तान में ताकत के इस्तेमाल से हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। सियासतदानों की इस रस्साकशी की वजह से बलूचिस्तान के अवाम आज भी यही पूछ रहे हैं, हमारा कसूर क्या है? हम कब तक लाशें उठा रहे रहेंगे और कब हमारी सरजमीन वाकई अमन का गहवारा बनेगी? इसी सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ पैनल में मौजूद होंगे अख्वाज़ादा चटान है, CC के मेंबर हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी। इसके साथ मेरे साथ अरबाब खज़र हयात हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून से, KP से। मेरे साथ उसामा हमजा साहब हैं, MNA हैं PTI से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, अख्वाज़ादा चटान साहब आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले अख्वाज़ादा चटान साहब, कैसे देखते हैं इस सूरत हाल पे? जब हम देखते हैं, जाहिर सी बात है बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है बलूचिस्तान में जो हुआ। हम कभी हार्ड स्ट्रेट लाइन की तरफ जाते हैं, कभी सॉफ्ट स्ट्रेट लाइन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये जो लाइन है हमारी वो वाज़े है कि क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो वक्ती तौर पर एक लाइन होती है, फिर उसके कुछ अरसे बाद वो दूसरी लाइन होती है। ये जो पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी, जो चाहे मईशत के हवाले से हो या सियासी मामले पे हो या फिर दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से हो, इस पर बार बार सवाल उठता है। हर कोई यही सवाल करता है कि एक कंसिस्टेंसी के साथ पॉलिसी क्यों नहीं चलती? आज कुछ और है, कल कुछ और होगी, और क्या एक ही दफ़ा एक ही साथ एक तरीके से लंबा किया जाए 20 दिन 25 दिन 20 घंटे 25 दिन, मगर एक ही वक्त में ऑपरेशन करके लोग ये पूछते हैं कि
صفایا مکمل کر کے اور پھر اس کے بعد زندگی نہیں گزاری جا سکتی؟ کیا 35 سال کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں، حالات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے؟ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. اگر اسی طرح کے واقعات چلتے رہیں گے تو عوام کو کس طرح سے بنیادی سہولیات بھی میسر آئیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ جو ملک میں دہشت گردی ہے یہ ہمارے غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہمارے ماضی کے ناجائز اور سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہوئی ہے. اور آپ نے کہا کہ ہمارے پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے، تو ہمارا تو دہشت گردی کے خلاف کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. ہم نے ایک پالیسی بنایا تھا جس کو ہم نے نیشنل ایکشن پلان کا نام دیا تھا، لیکن اس پہ ابھی تک کبھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. ہم آپریشنوں سے، ہم طاقت کے استعمال سے اس چیز کو کم کر سکتے ہیں، اس کو کمزور کر سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں، یہ ماننے کی بات ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے سے بلوچستان میں حالات بہت بہتر تھے، لیکن دہشت گردی ختم تو نہیں ہوئی. ایک بار پھر بدترین شکل میں وہاں پہ دہشت گردی ہو گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ختم کریں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کرنا پڑے گا. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا، کیونکہ یہ جو لڑائی ہے یہ پراکسی وار ہے. پراکسی وار میں امریکہ کو عراق میں شکست ہوئی، پراکسی وار میں لیبیا میں اس کو شکست ہوئی، پراکسی وار میں افغانستان میں پورا نیٹو کو شکست ہوئی. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا کہ یہ جنگ آپ اسلحے سے نہیں جیت سکتے ہیں، یہ جنگ آپ فوج کی طاقت سے نہیں جیت سکتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو نہیں جیت سکتے ہیں. پراکسی وار میں جو آپ کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار ہے وہ ہتھیار ہے آپ کے پاس عوام. اگر عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ یاد کریں 2008 میں اس ملک میں بدترین دہشت گردی تھی. صرف بلوچستان اور پختونخوا میں دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی، پورے ملک میں دہشت گردی ہو رہی تھی. دہشت گرد ہمارے GHQ کے اندر بھی گھس گئے تھے، دہشت گرد ہمارے کراچی میں ایئر بیس میں بھی گھس گئے تھے، کامرا ایئر بیس میں بھی گھس گئے تھے. کراچی میں بھی ہر روز ہم 40-40 50-50 لاش سے اٹھاتے تھے. لاہور میں بھی دھماکے ہوتے تھے، اور جس دن 1-2 دھماکے ہو جاتے خودکش تو ہم کہتے تھے کہ آج کا دن خیریت سے گزر گیا. لیکن جب ہم نے ایک نیریٹیو بنایا، ہم نے ایک پالیسی بنایا 3D کا، کہ پہلے ہم مذاکرات کریں گے، جو مذاکرات پہ نہیں آتے ہیں اس کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے، اور جہاں پہ طاقت کا استعمال ہو وہاں پہ پھر ہم ڈیولپمنٹ کریں گے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، جو بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا، جو ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا ختم ہوا تھا، وہ سوات پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لگ گیا، بلوچستان میں بھی دوبارہ ترانہ بجانا شروع ہوا، اور ٹرائبل ایریا پہ بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا کہ ہمارے پاس امریکہ جیسا اسلحہ نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھا، لیکن لوگ اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. امریکہ کے ساتھ عراق میں لوگ نہیں تھے، لیبیا میں لوگ نہیں تھے، افغانستان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. اب تو حالات یہ ہے کہ صوبوں اور مرکز کا بیان یا ایک نہیں ہے، ایک نیریٹیو نہیں ہے. صوبہ کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، مرکز کہہ رہے ہیں ہم آپریشن کریں گے. تو اگر صوبے اور وفاق کا نیریٹیو ایک نہیں ہو تو اب خود اندازہ کرے کہ عوام کا نیریٹیو کیسے ایک ہو سکتا ہے، عوام اپنی فورسز کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، وار کسی نے وار کے ذریعے ختم نہیں کیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ختم کریں تو اس کے لیے ہمیں مذاکرات کرنا پڑے گا. لیکن مذاکرات کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں، بے شک دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کریں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ضرور مذاکرات کریں جو آئین قانون کی یقین رکھتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں، جو الیکشنیں لڑتے ہیں، جو اسمبلی میں حلف اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پہ اختر مینگل صاحب ہوا، مثال کے طور پہ محسن داؤڑ ہوا.
اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ناراض لوگ ہیں، لوگوں کے احساسی محرومیاں ہیں، تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کے احساسی محرومیوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ لوگوں کے احساسی محرومیوں کو ختم نہیں کریں گے، جو وطن دشمن لوگ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ ان کے احساسی محرومیوں سے بار بار فائدہ اٹھائیں گے، اس کو ملک اور ریاست کے اور اپنے فورسز کے دشمن بنائیں گے۔ تو اگر ہم نے اس کاموں پہ توجہ دیا اور ہم نے اس کے لیے کوئی نیریٹو بنایا، اب ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے جو میرا تعلق پختونخوا سے ہے، میرا تعلق ٹرائبل ایریا سے ہے، باجوڑ سے ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے ملک کا نیریٹو دہشت گردی کے خلاف کیا ہے۔ تو یہ کام اگر ہم کر سکے تو ہم دہشت گردی پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ کام جو امریکہ نہیں کر سکے، وہ کام جو نیٹو نہیں کر سکے، وہ ہم نے کر کے دنیا کو دکھایا ہے۔ آپ کو اس طرح کی دہشت گردی نہیں ہے جس طرح کی اس ٹائم پہ دہشت گردی ہو رہی تھی 2007 میں، 2008 سے لے کر 2010 تک جو دہشت گردی ہو رہی تھی، اب اس طرح کا دہشت گردی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے ایک پیج پہ آنا پڑے گا اور ہم نے اس ملک میں سیاسی استحکام لانا پڑے گا۔ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی گالم گلوچ کے اور الزامات کی سیاست چھوڑ دے، اپنے اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا سیاست چھوڑ دے، اور حکومت جو ہے وہ انتقام کی سیاست چھوڑ دے، اور کم از کم امن و امان پہ اور ہم ایک پیج پہ آ جائے۔ کم از کم ہم اس طرح قانون سازی کریں کہ آنے والے جو الیکشن ہے اس کو ہم یقینی بنائیں کہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس طرح کا ادارہ بنائیں جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے وہ بچ نہ سکے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس ادارے کا استعمال ایسا نہیں ہو جس طرح کے ماضی میں نیب کے ادارے کا ہم نے استعمال دیکھا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے، پارٹیوں کو توڑنے کے لیے، لوگوں کی وفاداریوں کو چینج کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے پھر تو پاکستان کے وارے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ آج کل دنیا میں ایک دور تھا کہ پیٹرول اور گیس کا دور تھا، اب پیٹرول اور گیس کا دور نہیں ہے۔ اب دنیا میں جو دور ہے وہ منرل کا ہے، مائنز کا ہے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ منرل اور مائن سے مالا مال ہے۔ لیکن اس سے ہم تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم امن لائے تو ہم باہر سے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، اور بدقسمتی سے جو ہمارے منرل اور مائنز کی ایریا ہے وہ یا تو بلوچستان ہے اور یا پختونخوا ہے، اور دونوں میں بدترین قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب ہو جائے سیاسی استحکام لانے میں، ایک نیریٹو بنائے، لوگوں کے احساسی محرومیوں کو ختم کرے، تو ہم اس ملک میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ اوکے، ارباب فضل حیات صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ ارباب صاحب، مریم نواز صاحبہ ماضی میں کیا کہتی تھی آپ نے سنا، آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مگر کے بغیر دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا جائے، بلوچستان میں کوئی ناراض نہیں، کوئی حقوق کا معاملہ نہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے پالیسیز میں سر، ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے۔ ماضی میں آپ لوگ کچھ اور کہتے تھے جب اپوزیشن میں تھے، آج حکومت میں تو کچھ اور باتیں۔ دیکھیں ندا چٹان صاحب پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکے ہیں، انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور میں ان کی وہ بات کو سیکنڈ کرتا چلوں۔ آپ مریم نواز شریف کی بات کر رہی ہے، تو دیکھیں ہمیں ماضی کو بھولنا چاہیے، ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ماضی کی باتوں کے پیچھے پڑیں گے کہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، تو میرے خیال میں ہم پھر آگے کی طرف نہیں جائیں گے، ہمیں پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس وقت دیکھیں حالات بلوچستان کے پوری دنیا کے سامنے ہے، ایک عرصے سے وہاں پر ایک دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے، اسی کے ساتھ ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور جس ضلع سے چٹان صاحب کا تعلق ہے تو وہ بھی دہشت گردی کی لپیٹ پہ ہیں۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آئے روز ہم شہادتیں اٹھا کر تک گئے ہیں۔ یہاں پر آئے روز ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں، عام شہری شہید ہو رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے، یہاں پر نہ میں محفوظ ہوں، نہ چٹان صاحب محفوظ ہے، نہ صوبے کا گورنر محفوظ ہے، نہ صوبے کا چیف منسٹر محفوظ ہے، نہ کوئی عام شہری محفوظ ہے، یہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں،
ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم شام کو واپس گھر لوٹیں گے یا نہیں. یہ یہاں کے حالات ہے. چٹان صاحب کا تو پھر بھی وہ جو ایکس ٹرائبل ایریا میں رہتے ہیں باجوڑ میں, ہم تو پشاور میں رہتے ہیں, تو پشاور کے یہ حالات ہے کہ یہاں پر بھی شام کے بعد کوئی گھروں سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. یہاں سے 1 کلومیٹر آپ دور جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ واپس گھر لوٹیں گے یا نہیں. یہ یہاں کے حالات ہے. اور یہ دیکھیں نا, یہ میں چونکہ ہم تو اس وقت پشاور میں بیٹھے, کوئٹہ کا تو مجھے اتنا علم نہیں ہے, لیکن خیبر پختونخوا کا تو ہمیں علم ہے, کیونکہ یہ ہمارا صوبہ ہے, یہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں, یہاں کے سب اونچ نیچ سب ہمیں پتہ ہے. تو یہاں پر غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے نا, تو اس وقت یہ دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی مرکز میں حکومت تھی تو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو باقاعدہ طالبان کے لیے دفاتر کو لے کے احکامات جاری کیے تھے. اس وقت پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا کے سی ایم تھے, تو باقاعدہ ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم اور تقریباً 40-45 ہزار طالبان کو انہوں نے بالکل خیبر پختونخوا میں اور ملک کے دیگر حصوں میں پہنچایا تھا. یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے. اس سے پہلے جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی, اس میں بھی کئی طالبان کو لایا گیا تھا. تو دیکھیں, یہ جو پچھلی جتنی حکومتیں گزری ہے تو ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں. اور دیکھیں پھر ہندوستان بلوچستان میں تو بالکل یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ تو ہندوستان 100% ملوث ہے. کئی مرتبہ پاکستان نے ان کو باقاعدہ ثبوت دیے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے یہ بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. جبکہ ابھی جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا ایک وہ چل رہا ہے, ابھی کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس میں بھی ہندوستان ملوث ہے. ہندوستان اگر خود کچھ نہیں کر سکتے تو وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے یہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے. تو دیکھیں, یہ اس سلسلے میں اگر ہمیں ان تمام دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, اگر ہمیں ان جی ارباب خضر حیات صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, یہاں ایک اسامہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں جی, ایک کوئک کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ارباب خضر حیات صاحب سے بات کر رہے تھے. میں اسامہ حمزہ صاحب کی طرف اب جاؤں گی. اسامہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی جی, اسامہ حمزہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اسی طرح سے نہیں آ رہی جس طرح سے عوام کی آواز حکمرانوں تک نہیں پہنچ رہی. جی 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 جی, اسامہ حمزہ صاحب, سوال آپ کے سامنے اخوان زادہ چٹان صاحب نے اور جو ارباب خضر حیات صاحب نے بات کی دہشت گردی کا معاملہ بلوچستان میں جو ہوا, فتنہ ہندوستان اور الخوارج کے حوالے سے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے سارے معاملے پہ؟ اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ میں, آپ نے کہا کہ اپوزیشن کیا کہتی ہے, میں بطور ایک پاکستانی کے سوچتا ہوں. جی, یہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں, جیسے بھی ہیں, جس طرح فون 45-47 کی بحث میں پڑے بغیر, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچتا ہوں, اخونزادہ چٹان صاحب نے اپنی پارٹی کا موقف رکھا. انہوں نے کہا کہ اس طرح سے یہ سارا معاملہ چلتا رہتا ہے, کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں ہے, ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مسلط ہوئی ہیں. میں اخونزادہ چٹان بھائی سے یہ پوچھتا ہوں, بھائی جان, ماضی کی جو حکومتیں ہیں وہ بھی یہی سلسلہ بلوچستان میں چل رہا ہے. پنجاب میں تو ہم نے پہلی دفعہ فارم 45-47 بڑے واضح انداز میں اس کی دھجیاں اڑتی دیکھی ہیں, کس طرح سے لوگوں کا حق انتخاب ختم کیا گیا. بلوچستان میں تو یہ بہت پہلے سے پریکٹس ہے, اور انفارچونیٹلی ہم نے اگر خدا نہ خواستہ بلوچستان کو یہ سمجھ لیا کہ یہ ہماری نوآبادیاتی نظام کا حصہ ہے, تو یہی چیز ہمیں ان سے, ان کے عوام کے ساتھ ملنے نہیں دیتی. جب طاقتور لوگ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے, آج بھی اسمبلی کے اندر
ہمارے قائد حزب اختلاف جو اتفاق سے بلوچستان کے جن کا تعلق ہے، ایک نہایت محترم شخصیت جناب محمود خان چکزئی، وہ بتا رہے تھے کہ ابھی بھی بلوچستان کے جن علاقوں سے گیس نکلی ان تک گیس نہیں پہنچی، اور ہم نے دور افتادہ دیہاتوں تک جہاں پہ آلٹرنیٹ انرجی، گوبر گیس اور ادروائز بھی چیزیں میسر ہو سکتی تھیں، ہم نے سیاسی طور پہ اس اختیار کو استعمال کیا۔ دیکھیں، آپ نے بلوچستان کو حق دینے ہیں، بلوچستان کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہوگا، آپ زخموں پر نمک اور مرچیں نہ چھڑکیں۔ یہ حکمران ماضی سے سبق سیکھیں۔ یہ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں ان کی کوئی ایسی قانونی حیثیت نہیں، لیکن خدارہ کچھ سی پی ایمز نہیں، یہ لوگوں کو اخنزادہ چٹان بھائی کہتے ہیں کہ محسن داور اور باقی لوگوں کو مین سٹریم میں لایا جائے، لیکن جو لوگ پاکستان کے اوپر بلیف کرتے ہیں، آئین کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، اگر ان لوگوں کو ہم نے دیوار کے ساتھ لگایا، آپ نے پی ٹی آئی کو تو دیوار کے اندر چن دیا، ہمارا لیڈر نہ کردہ گناہوں میں سالوں سے جیل کے اندر، اس کے سپورٹروں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا۔ میں ابھی گوجرا سے آیا ہوں اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے، پرسوں ہمارے 160 گاہ کالے کی چیک کے اندر پولیس نے شاید 20 گھروں کے دروازوں کو توڑا، نوجوانوں کو اٹھایا، خود میرے گھر کے اوپر پولیس نے آگے دستک دی اور مجھے نکلنے کے لیے کہا۔ میں نے ڈی ایس پی کو فون کیا، میں نے کہا اگر میں کسی مقدمے میں وانٹیڈ ہوں تو بھائی مجھے بتاؤ، میں 2 کپڑے اور اپنی دوائیاں لے کے تمہارے تھانے میں آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہم آج یہاں برداشت کر رہے ہیں، بلوچستان میں تو پہلے دن سے یہ چیزیں ہیں۔ ہم نے اپنا جو مسلط کردہ نظام وہاں پہ لگایا، لوگوں کو حق دینے سے قاصر ہے۔ یہ جو لوگ جن کے لوگ چہرے دیکھنا پسند نہیں کرتے، جو بلوچستان کے اوپر مسلط ہیں، ان کی کیا ویلیڈیٹی ہے؟ اخنزادہ بھائی، آپ نے کچھ چیزیں صحیح بتائیں، آپ نے کہا جی پی ٹی آئی گالن گلوچ چھوڑے، میں نے تو کوئی ایسی گالن گلوچ نہیں سنی پی ٹی آئی سے، میں تو پیار سے بات کرتا ہوں، بھائی کہہ کے بولتا ہوں۔ اینٹ سے اینٹ بجانے کا تو کام زرداری صاحب نے کیا تھا، اب زرداری صاحب کس قیمت کے ساتھ ہیں یہ آپ جانتے ہوں گے، تو آپ کی پارٹی سے ہیں۔ میں کل شام کو ادھر لاہور میں تھا تو نہر کے پاس ایک پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا ایک جلوس نکل رہا تھا، وہ 50-60 رکشے تھے اور آگے 5-6 بندے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا جی؟ کہتے جی کشمیر کو آزاد کروانا ہے، کرائے کے رکشوں کو لے کے اوپر جھنڈے لگا کے کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ آپ نے کشمیر کے اندر 6 ماہ پہلے جو لوگوں کا ایپیسوڈ دیکھا ہے، لوگوں نے برملا اپنی خفگی کا اظہار کیا ہے، کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ ہم نے ٹھیک 2 مہینے کے بعد ان کے اوپر وہ چیز مسلط کی جس کا انہوں نے نگیٹ کیا تھا، جنہوں نے انکار کیا تھا۔ ہم ماضی سے نہیں سیکھتے۔ ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنا دیں، وہ خدا رہا لوگوں کے مینڈیٹ کو دیکھیں، وہاں پہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، کراچی میں کس کو مینڈیٹ ملا تھا؟ پی ٹی آئی کو توڑا گیا۔ پنجاب کے اندر ہمارے اکثریتی ایم این اے مور دین 180 ہمیں کٹیل کر کے 91 پہ لایا گیا۔ اب دیکھیں، ہم نے ماضی سے سبق سیکھنا ہوتا تو 16 دسمبر 1971 میں جو ڈھاکہ میں ہوا، اس سے 1 دن پہلے تو سب اچھا کی رپورٹیں آنی تھی کہ ہم ایڈوانس کر رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں، دشمن کو ناکے پہ نہیں چموا دیے۔ جب آبادی کے اندر بغاوت ہوگی، لوگ آپ کو اپنے دکھ کا مداوا نہیں بلکہ سمجھیں گے کہ یہی دکھ دینے والے، وہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے۔ بات کون سمجھا سکتا ہے؟ جو خود دکھی ہے، جو خود آپ کے ظلم و ستم کا شکار ہوا ہے۔ میرا لیڈر عمران خان جو جیل میں ہے، وہ چاروں صوبوں کی زنجیر، جی بی، آزاد کشمیر اور چاروں صوبوں کے اندر لوگوں کے دل اس کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ ہم نے اس کو پس دیوار زندہ کیے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ اس نے کر لیا ہے۔ اس نے یہی کہا ہے حضور، ہم یہ ہائیبریڈ رجیم
یہ اوپر سے یہ جو امریکن اوپر ہمیں اور دوسرے ہمارے اوپر جو مسلط کیے جاتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، اٹھا کے باہر کھینچ دیے۔ الیکشن کے اندر یہ 26 سروین کے اندر جو اربوں روپے ہمارے ایم ایل اے کو دیے گئے، کس کا پیسہ ہے؟ سارے کا سارا عوام کا پیسہ ہے جو گودوں اور کھوپڑوں ان کو خریدنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اگر یہی جمہوریت ہے تو اس جمہوریت سے کیا لینا؟ عوام کو ادھر نہ ادھر گوجرے میں میں نے دیکھا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں آج بھی ایک بچے کی لاش کھیت میں سے نکلی 284 جیمبے میں، مسخ شدہ لاش، جانور نوچتے رہے۔ اس ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جس کی لاش ایک ماہ کے بعد ملی ہے۔ ابھی 6 دن پہلے 339 جیمبی وہاں پہ ایک بچے کو اغوا برائے تاوان کا شکار کیا گیا۔ بلوچستان میں تو مریم بی بی 4 سال پہلے کہتی تھیں کہ نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور مقصد سے لاشیں مل جاتی ہیں یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ مریم بی بی کیا یہ کام بند ہو گیا؟ یہ تو کام ہمارے پنجاب میں شروع ہو گیا ہے۔ کچے کے ڈاکو کہاں سے آسمان سے اترتے ہیں؟ یہاں پہ جب پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے حکمران استعمال کریں گے، پولیس کو ایک ایسی فورس بن جائے گی جو دہشت کی علامت ہے۔ میں نے آج وہاں پہ جب روڈ کھلوایا پولیس کے آفیسر کے ساتھ مل کے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ لوگ آپ کے پاس جب اپنے بچے کی گمشدگی کا لے کے آتے تھے آپ نے کیوں نوٹس نہیں دیا؟ آپ نے کیوں اس کے بارے میں فوری طور پہ تدارک نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے وہ بچہ بچ جاتا، ہو سکتا ہے ایک ماں کو اس کا لفظ جگر مل جاتا۔ لیکن محترمہ بات یہ ہے جب پولیس کو اداروں کو حکمران اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے استعمال کریں گے تو خدا نہ خواستہ خاتمہ بدہن پھر پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے خدا نہ کرے، یہ تو پاکستان تو انشاءاللہ رہے گا روز قیامت تک، لیکن ہم نے جو عوام کا کباڑہ کر دیا ہے، جو عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے، کسانوں کا ستیاناش، مزدور ختم، درمیانہ طبقہ ختم، کیا کریں گے جب اقتدار کے اندر آنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ امیر اور غریب کے اندر فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ جب اس طرح سے پولرائزیشن ہوگی پھر بھی انقلاب آتے ہیں، خونی انقلاب، اور اس کا سامنا کون کرتے ہیں؟ سفید پوش شریف لوگ۔ یہ جو پھر وہ غربا کی اور غریب لوگوں کی ایسی ٹولیاں جن کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی، ان لوگوں کی گردنیں ماریں گے، کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ جس طرح سے پیرس کی دریا کے اندر لوگوں کو جس بندے کے کپڑے سفید ہوتے تھے اس کو پھینک دیتے تھے اٹھا کے، جس نے نہایا ہوتا تھا بھوکے ننگے، وہ تو اس طرح کا انقلاب ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کا انقلاب چاہتے ہیں؟ ہمارے یہ جو حکمران ہیں، ہمارے ارباب فضل بھائی ہمارے نون لیگ کے ساتھ منسلک ہیں، میرے والد بھی کبھی نون لیگ کے ساتھ تھے، لیکن وہ سچ بات کہتے تھے، اور یہ جو ان کی پارٹی کی ان کو ناگوار گزرتی تھی تو بھلے گزرتی رہے۔ ہم نے سچ بولنا ہے، جھوٹ بولیں گے پتھر پہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں میری بہن رضا، مومن ایک ہی دفعہ مرتا ہے، جو صاحب ایمان ہے ایک ہی دفعہ مرتا ہے، بے ایمان روز 100 دفعہ مرتا ہے۔ سچ بولیں، اس کی چاہے آپ کو کوئی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس وقت سچ یہ ہے کہ نہ یہاں پہ جمہوریت ہے، نہ یہاں پہ ادارے ہیں، یہاں پہ نہ قانون ہے، نہ قانون پہ عمل درآمد ہے۔ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز اپنے حق لینے کے لیے سڑکوں پر رہے ہیں۔ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ آ جائیں تعلیمی ادارے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ تعلیم لے لے، غریب بندے کے لیے تعلیم کا حصول ناممکن، ختم۔ کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج نہیں، یہاں تو وہاں پہ تعلیم نہیں۔ تیسرے نمبر پہ صحت، مریم کلینک جا کے دیکھ لیں، وہاں گوجرا میں میرے حلقے میں 158 GB کھکھاں کے اندر اور حلقوں کے اندر وہاں پہ کسی کو ڈسپرین کی گولی تک نہیں ملتی۔ 4-4, 5-5, 7 لاکھ کے ٹھیکوں کے اوپر اسکول دیے ہوئے، یہ ہاسپٹل دیے ہوئے ہیں۔ یہ نظام ہے، وہ آپ سے نہیں بن پڑتا تو اس بندے کو دیں جس کو اپنے پابند سلاسل رکھا ہے۔
He belongs to 85%. You are reduced to 15% only. You are the people जिनको लोग पसंद नहीं करते, जिनके चेहरे देखने नहीं चाहते। इमरान अगर नाकाम होगा तो भले वोटों से उसका नाकाम बनाए। यहाँ पे जो हमारा जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो आपके खिलाफ हैं। आप अगर मौका नहीं देंगे तो आप घर की तबाही करेंगे। ओके, ठीक है जी जी, छोटी सी बात है जी। देखें रिदा बहन, एक बच्चा है, बाप उसको थप्पड़ लगा के टॉफी भी देगा, टॉफी भी नहीं लेगा। बलूचिस्तान के जो रहने वाले बाशिंदे हैं, चाहे वो बलोच हैं या पश्तून हैं या ब्राह्मणी हैं, इनको उनका हक दें। रियासत माँ जैसी होती है। ये कैसी रियासत है कि जिसके खिलाफ खुदा ना खास्ता, देखें बड़ी खौफनाक चीजें हैं वहां की, तो खवातीन मसला लेके निकली हैं। ये कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ग्लैमराइज किया जाए, ये चीज अलार्मिंग। अगर हमने जो हमारी रियासत जैसी होती है, आम आवाम को दे, खवातीन भी इसमें शामिल है। वेरी क्विकली, अब मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है उसामा साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। आप तीनों मौजूद मेहमानों के लिए बस एक मिनट है, मैंने वेरी क्विकली लेना है। अखवानजादा चट्टान साहब, पॉइंट इज दिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सिचुएशन इस वक्त है हमें उसको कैसे लेना है, क्योंकि देखिए हमने बात कर ली पॉलिसीज नहीं है कंसिस्टेंट, वी ऑल हैव टू अग्री ऑन इट। फिर हमारे पास अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो हम फिर कहाँ किस नैच पे पहुंचेंगे। फिर मैं उसी बात पे जो है जोर दूंगी कि व्हाई वी आर नॉट डूइंग वंस एंड फॉर ऑल, व्हाई वी आर कीपिंग इट फॉर डिले। हम उसको लटका के क्यों छोड़े में भाई? लटकाने का क्या मतलब है? या तो आप इधर करें या तो उधर करें, एक ही दफा ऑपरेशन करें। दूसरी दुनिया में ममालिकों में भी होता है। आई वॉज इन चाइना प्रीवियसली, 6 महीने पहले शिनजियांग में थी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक अ बलूचिस्तान। तो उन्होंने किया वंस एंड ऑल। 2014 के बाद वहां कोई अटैक नहीं हुआ, डी रेडिकलाइजेशन पर उन्होंने काम किया। व्हाई वी डोंट हैव अ विल टू डू दैट? अखवानजादा चट्टान साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही। यही सवाल मेरा है अरबाब खजर हयात साहब आपके साथ। जी अरबाब साहब। अरबाब साहब आपको आवाज आ रही है? अरबाब साहब की भी मुझे आवाज नहीं आ रही। उसामा भाई आपकी तरफ आऊंगी, सेम सवाल आपसे भी है, क्या हो सकता है? वेरी क्विकली इन अ मिनट। इंसाफ, सिर्फ इंसाफ, हर शोबा जिंदगी में इंसाफ। जब यहाँ पे इंसाफ होगा तो अल्लाह की रहमतें भी आसमान से बरसेंगी, जमीन भी सोलह उगलेगी। जब हुक्मरान ऐसी पॉलिसीज लगाएंगे कि पसंद के नाम पे अरबों रुपए लगावें और कहें कि 26 लाख का बिजनेस हुआ है, क्या निकालेंगे? ये तो स्टैटिक्स भी बताते हैं। लाहौर के अंदर वहां पे गर्दनें कटेंगी, उसका खून किसके साथ होगा? ये लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में पतंगें उड़ेंगी। हर मोटरसाइकिल के ऊपर एंटेना 2000 का, हर मोटरसाइकिल वाले के लिए हेलमेट लाजमी, हर मोटरसाइकिल वाले के लिए ड्राइविंग। वो 100 रुपए बंदा जेब में लेके निकलता है, 4000 का उसको टीका लग जाता है, उसका 6 महीने का बैलेंस खराब गरीब आदमी का, दिहाड़ीदार का। देखें हजरत अली करमल्ला वजह ने फरमाया था, कुफर का निजाम चल जाता है, जुल्म का नहीं। ये जुल्म का निजाम चला रहे हैं। आज भी अगर होश के नाखुन लें, इंशाल्लाह ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इमरान खान बनाएगा। अच्छा इसका वादा करता है, कहता मैं मजबूर करूंगा, मैं करवाऊंगा। हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी, हम बतौर कारकुन इंशाल्लाह अपने कायद के लिए, अपने इस वतन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक गिनाएंगे। देखें ये अभी फौरन कोई हीलो हिज्जत के बगैर आगाज करें, सब मिल बैठे सोचें, अपना वतन बचाएं। अब नौबत यहाँ पे आ गई है कि हम तो बर्तन बेच रहे हैं जिस तरह से नशई बेचता है, हर चीज गिर गई, हर चीज गिर गई। और डू मोर की पॉलिसी अमेरिका कहता है इसको तो करो, ये करो, वो करो, डू मोर तो बढ़ता जाएगा। आप लड़ाएगा, आप अपने भाइयों के साथ नहीं बैठ सकते। आप अपने अगर इस्लाम भाइयों के साथ अपना इतना लंबा बॉर्डर है, आपका तो
وزیر پیٹرولیم پرویز ملک کہتا ہے کہ پچھلے سال 300 ارب روپے کا تیل آیا. ٹھیک ہو گیا. محترم پرویز ملک صاحب سے یہ میں پوچھتا ہوں، حضور بارڈر پہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو کیسے تیل آتا ہے آپ کے پاس ہی؟ اگر چیزیں پہنچتی ہیں پاکستان کے اندر تو پھر آپ ان افغانیوں سے کیا گلا کریں جن کی تو ریگولر آرمی نہیں ہے. آپ اگر امریکہ کی جنگ لڑیں گے جس کا ہم پہلے بھی فیس کر چکے ہیں، 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا. ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنے بھائیوں کا گلا نہیں کاٹ سکتے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ اسامہ حمزہ صاحب آپ کا، ارباب فضل صاحب آپ کا، خواجہ چٹان صاحب آپ کا. موونگ فارورڈ ناظرین بلوچستان کے اوپر ہی بات کریں گے. میرے ساتھ جو سچویشن بنی بلوچستان کے اس حوالے سے دہشت گردی کے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب موجود ہیں، ان کی جانب جاؤں گی. بہت شکریہ جنرل صاحب فار جوائننگ اس. جنرل صاحب بلوچستان ایک بار پھر لہو لہان ہے. فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے جو دہشت گردی کی ہے، اب سے 2 روز قبل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دہشت گردانہ کارروائی کو، اور جو پاک فوج ہے جس طرح سے اس دہشت گردی کی کارروائی سے نبرد آزماں ہوئی اور جو نپٹا ان فتنہ الہندوستان کے خوارجوں سے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی سر. بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے افواج پاکستان کو اور ان شہداء کو جنہوں نے جان پہ کھیل کے صرف 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر ایک بہت بڑا حملہ پسپا کیا ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک حملہ پسپا کیا ہے، یہ کوئی ایک آدھ ٹیررزم کی کارروائی نہیں تھی. یہ ہمارے دشمنوں نے باقاعدہ بڑے پیمانے پر پلاننگ کر کے اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو ساتھ ملا کر ایک بہت بڑا حملہ کیا پاکستان کی سرزمین کے اوپر. صرف بلوچستان پہ نہیں، بلوچستان کو تو میں پورا پھیلا ہوا تھا. تو یہ میرا خیال ہے ہماری جوابی کارروائی جس صورت کے ساتھ گئی اور جس جو انہوں نے ایفیکٹ کریٹ کیے وہ قابل تحسین ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس وقت ہمیں کوئی اور بات کرنے کے بجائے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری فوج لڑی اور کس طریقے سے انہوں نے اس کا کلا کما کیا. لیکن جو ہی ہمیں وقت ملا اس کے بعد یہ بات ہمیں ضرور سوچنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ کئی دہائیوں سے ہم اس افریت پہ قابو نہیں پا سکے. ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں اندرونی پالیسی کے لحاظ سے اور بیرونی پالیسیز کے لحاظ سے کہ ہم ابھی تک اس مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے قابو کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ نیشنل لیول کی آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جائے اور وہ تمام لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کی ایک کانفرنس بلائی جائے اور ان سے یہ مشورہ کیا جائے کہ یہ چیزیں کیسے قابو میں لائی جا سکتی ہیں. ہم جیسے بہت لوگ موجود ہیں جنہوں نے بلوچستان میں سرو کیا ہے، جو بلوچی بھائیوں کو جانتے ہیں، جو وہاں کے عوام سے واقف ہیں اور ان کی تمام جو پرابلم ہے ان کو بھی جانتے ہیں. تو بلا کر بٹھا کر آپ ایک مربوط پلان بنائیں. اور یہ میں ایک بات کہتا جاؤں، یہ صرف فوجی کارروائیوں سے ہی کام نہیں ہوگا. پولیٹیشنز کو آپ اگلی سیٹ لینی پڑے گی، ان کو آگے چلنا پڑے گا، وہاں کے جو صحیح نمائندہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور ساتھ ساتھ یہ لڑائی بھی کرنی پڑے گی اور معاشی حالات بھی ٹھیک کرنے پڑیں گے اور معاشرتی حالات بھی ٹھیک کرنے پڑیں گے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال اس وقت ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ جس طریقے سے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے ہماری افواج نے، ہم ان کو بہت بڑا بڑا سلام پیش کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی یہی ڈسکشن ہو رہا تھا جن صاحب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے بلوچستان میں ہم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ ابھی ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس وقت موجودہ ان کا ماضی کا بیان چلایا، تو وہ جس طرح کی بات کرتی تھی ماضی میں، ہمارے سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور لائن ٹو کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو کیونکہ کچھ اور. اسی طرح رانا ثناء اللہ کا بھی حاضر اس وقت جو انہوں نے اسمبلی میں دیا بیان وہ چلایا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ بات کرتے ہیں، جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو کیا یہ جو سوٹ کرنا اور نہ کرنا جو ہے وہ بھی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کا حائل ہوتا ہے اس سارے معاملے میں؟ جی صاحب ظاہر ہے کہ دیکھیں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کو پیدا کرتا ہے، اور جب صحیح سیاسی نمائندے آپ کے نہ ہوں تو دوسرے لوگ پھر اسی قسم کے کام کرتے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں. اس سے ایک معاشرتی عدم استحکام بھی پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر فائدہ اٹھا کے دشمن فوجی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں فوجی ایسپیکٹ بھی ہے، پہلو بھی ہے، معاشی پہلو بھی ہے
معاشرتی پہلو بھی ہے اور سب سے بڑھ کر سیاسی پہلو بھی ہے. اور یہ جو آپ نے سیاسی عدم استحکام کی بات کی, معاف کیجئے مجھے کہنے دیں, یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے, یہ اور جگہوں پر بھی موجود ہے. جی ٹھیک ہو گیا. سر اب کتنا ضروری ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کام کو بھی حل کرنا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں, آف کورس ابھی آپ معاشیت کی بھی بات کی, تو جب ہم دیکھتے ہیں معاشی پالیسی میں گراوٹ آ رہا ہے تو وہیں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کے لیے بھی آ رہا ہے. کیا ہم ونس اینڈ فار آل کوئی ایک پالیسی بنا سکتے ہیں کہ جس کے تھرو ہمیں لگے کہ جی دہشت گردی پہ قابو پایا جائے, ایک ہی دفعہ آپریشن کیا جائے اور جی ان دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا جائے؟ دیکھیں جی, وہ بات یہ ہے کہ ایک جیسا جتنا بڑا آپریشن ابھی ہوا ہے جی اتنا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. جتنا جی بڑا حملہ یہ 2 دن پہلے ہوا ہے اتنا تو کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی آپریشن بہت ہوتے رہے اور یہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں, جس کا یہ مطلب ہے, بالکل میں کھل کے بات کروں گا, فوجی آپریشن اس کا حل نہیں ہے میری بہن, صرف فوجی آپریشن اس کا حل نہیں ہے. جو باتیں آپ اور میں کر رہے ہیں وہ کرنا ضروری ہے, اور آپ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ کس قدر امپورٹنٹ ہے, کس قدر ضروری ہے, یہ اتنا ضروری ہے آپ یہ سمجھیں کہ مصیبت سر پہ آن کھڑی ہوئی ہے, اور اب بھی اگر ہم نہ ہلے اور یہی سمجھتے رہے کہ صرف فوجی آپریشن سے یہ کام پورا ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اس میں سیاستدانوں کو آگے آنا پڑے گا, معیشت دانوں کو آگے آنا پڑے گا, بات چیت کے دروازے بھی کھولنے پڑیں گے, فوجی کارروائی بھی کرنی پڑے گی, اور بھی بہت سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے جو معاشرتی نوعیت کے ہیں, جو معاشی نوعیت کے ہیں. اس وقت بات وہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ یہ وقت وہ ہے جب ہمیں اپنی افواج کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونا ہے اور ان کا کلا کما کرنا ہے جو بھی موجودہ حملہ ہوا ہے. جو یہ موجودہ حملہ ختم ہوتا ہے, جو انشاءاللہ ختم ہو گیا ہوگا, یہ اگلے 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا, اس کے بعد یہ جو آپ اور میں باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور ایمرجنسی طریقے سے اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. یہ اب اس کو مزید ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اب اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ آپ کا. جنرل نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق سیکرٹری دفاع جی, اور کہہ رہے تھے کہ اس وقت اشد ضرورت ہے اس امر کی کہ فی الفور ایسی پالیسیز پہ بنائی جائے سیاسی طور پر بھی, کہ سیاستدانوں کو بھی آن بورڈ آ کے چاہیے, ان کو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اپنی جو راہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. صرف فوجی آپریشنز کے ذریعے اس طرح کی کارروائیاں یا اس طرح دہشت گردانہ کارروائیاں جو وہ نہیں روکی جا سکتی. سیاستدانوں کو بھی آگے بڑھ کے اپنی پالیسیز پہ نظرثانی کرنی پڑے گی, اور ان کو بھی عقل و فہم کے تحت اپنے ڈیسیجنز لینے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.